أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 188 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तअकुलू, और मत तुम सब खाओ, अमवालकुम, अपने माल, बैनकुम, आपस में, बिल बातिली, नाहक तरीके से, वतुदलू, और तुम सब ना पहुंचाओ, बिहा, उनको, इलल हुक्कामी, हुकाम तक, लिताकुलू, ताकि तुम सब खाओ, फरीकन, एक हिस्सा, मिन अमवालिन नास, लोगों के माल से, बिल इसमी, साथ गुनाह की, व तुम तालमून, और तुम इस बात को जानते हो। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं कि आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, धोखे के साथ, फ्रॉड नहीं करो। यानी ये आयत बिलखुसूस ऐसे शख्स के बारे में है जिसके पास किसी का हक हो, लेकिन हक वाले के पास सबूत ना हो, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर वो अदालत या हाकिम से अपने हक में फैसला करवा ले, तो इस तरह वो दूसरे का हक क्या करेगा, गस्ब कर लेगा, और ये जुल्म है और हराम है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अदालत का फैसला जुल्म और हराम को जायज और हलाल नहीं कर सकता। जिस बंदे ने धोखा किया है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में मुजरिम होगा। और आज हम देखें, क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? एक बंदे के पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि ये जमीन उसकी है, ये बिजनेस उसका है। अब एक और चीज, सूरत अल बकरा ही में आयत मुदाइना है, जिसमें लेन देन के मामलात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े अच्छे और अहसन अंदाज से हम सब के लिए बयान फरमाया। बड़े बेहतरीन अंदाज से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बढ़कर तो कोई बयान करने वाला है ही नहीं। उसी में कहा कि बाज औकात लोग बिजनेस करते हैं, दोस्तियां होती हैं, फ्रेंड्स होगी आपस में, कुछ इस तरह का मामला हो गया, क्या जरूरत है इसको कितने पैसे दिए, हम फ्रेंड्स हैं, बस जस्ट इसी पर इक्तिफा कर लिया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो क्या फरमाते हैं, छोटा हो बड़ा हो उसको लिखो, उस पर गवाह बनाओ। लेन देन के मामलात में, चाहे आपके वालिद हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी शख्स है, तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी। तुम छोटा हो बड़ा हो उसको लिख लो। लिख लो इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका हुक्म देता है। सूरत अल बकरा आयत नंबर 282, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, थोड़ा हो बड़ा हो तुमने उसको लिखना है, तुमने उसको छोड़ना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिही, कि तुमने क्या करना है, कि सुस्ती नहीं करनी लिखवाने में, मामला छोटा हो या बड़ा हो। क्यों? ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये बात बड़ी इंसाफ वाली है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक, व अक़वमु, ज्यादा दुरुस्त है। क्या? कि तुम तरताबू, शक में ना पड़ो। फिर क्या होता है, एक बंदा आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, ये इसकी जमीन ये उसकी जमीन, कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, दूसरे ने अपनी चालाकी से जमीन ज्यादा अपने नाम करवा ली, लिखवा ली अदालत में जाके, आपको पता ही नहीं था, आप रिश्ते में मोहब्बत में आप ऐसे ही बैठे रह गए। तो ऐसे बहुत हो रहा है, लोग, बहन भाई एक दूसरे का हक मार रहे हैं, रिश्तेदार हक मार रहे हैं, चाहे वो जमीनें हों, चाहे वो जायदादें हों, चाहे वो माल हों। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मत तुम सब खाओ अपने माल आपस में नाहक तरीके के साथ। यानी बातिल तरीकों से दूसरों का माल हजम करने की बहुत सारी सूरतें और भी हैं। क्या हैं? चोरी कर ली, खयानत, दगाबाजी, डाका, जुआ हुआ, डाका डाल लिया, सूद, और
تمام ناجائز قسم کی تجارتیں، سودے بازیاں اس میں شامل ہیں۔ اور بالخصوص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ناجائز طریقہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، وہ کیسا ہے؟ حکام کی وساطت سے نا آپ مت یہ کام کرائیں۔ اور اس کی ایک عام صورت جو ہے نا رشوت بھی ہے، کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لے، اس طرح دوسرے کا مال ہضم کر جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مثلاً تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جائیدادیں یا فلاں چیزیں زید کی ہیں مثال کے طور پر، لیکن اس کے پاس اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم حکام کے ساتھ مل کر کچھ دے دلا کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتے ہو، زمین کے مالک تم بن جاتے ہو، کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں تھا، زبانی کلامی بات تھی یا جو بھی وجوہات تھی، لیکن تمہیں حق پتہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ پتہ ہے تمہیں حق پتہ ہے، سچ پتہ ہے، بٹ پھر بھی تم نے کیا کیا؟ حکام کے ساتھ مل کر انہیں کچھ دے دلا کر وہ اپنے معاملات اپنے لیے درست کرا لیے، تم اس چیز کے مالک بن گئے۔ تو اس طریقے سے تم نے دوسروں کا مال ایک حرام طریقے کے ساتھ ہتھیا لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، بخاری شریف۔ صحیحین میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو، تو سمجھ لو جس کے حق میں اس طرح کا فیصلے سے کسی مسلمان کا حق کہیں دوسرے کو دلوا دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ تو یہ آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حاکم تو دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں نا، تو اس نے جس کے دلائل زیادہ بہتر ہوں گے اس نے فیصلہ کر دیا، لیکن حاکم کے اس فیصلہ کرنے سے آپ مجرم تھے، آپ غلط کر رہے تھے، تو آپ کے لیے وہ چیز حلال یا جائز نہیں ہے، آپ مجرم ہیں، آپ کو آپ نے جو غلط حرکت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے کہ مت اس طرح کی حرکتیں کرو۔ اور بعض مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کا مال کھانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹے گواہ بنا کر ناجائز طریقوں سے حکام کو نہیں غلطی دکھاتے ہو، انہیں کھلا پلا کر، جھوٹے گواہوں کو کھلاتے پلاتے ہو، جھوٹا مقدمہ بنا کر اپنے دعووں کو اس طرح سے مت ثابت کرو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لو کہ قاضی کا فیصلہ تیرے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ باطل کو حق کر سکتا ہے، قاضی تو اپنی عقل سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیتا ہے، اور وہ بھی آخر انسان ہی ہے، ممکن ہے خطا کا بیٹھے اور ممکن ہے خطا سے بچ جائے، تو جان لو اگر قاضی فیصلہ جو ہے واقعے کے خلاف کر دیتا ہے تو تم صرف قاضی کا فیصلہ سمجھ کر اس جائز جو مال ہے اسے اپنے لیے ناجائز مال کو اپنے لیے جائز نہ سمجھ لو۔ یہ جھگڑا باقی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی دونوں کو جمع کرے گا اور باطل والوں کو حق والوں پر غلبہ دے کر ان کا حق انہیں دلوائے گا، اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرمائے گا اور اس سے بدلہ دلوائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی بھی معاملہ چھوڑا نہیں کہ جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، ہمیں نہ سمجھایا ہو۔ تو رمضان المبارک کے توسط سے اس مہینے میں بھی خیال کریں کہ کہیں ہم کسی طریقے سے ناحق مال نہ مار رہے ہوں، کسی سے کچھ لے نہ رہے ہوں، کسی کا حق نہ مار رہے ہوں، کسی سے رشوت نہ لے رہے ہوں، کسی کو دھوکہ کر کے اس سے پیسے ہتھیانے کا نہ سوچ رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں،
صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ سے سوال کرتے ہیں انل اہلہ، نئے چاند کے بارے میں. قل ہیا، قل آپ فرما دیجئے، ہیا وہ مواقیت، اوقات کے پیمانے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی. ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تأتوا البیوت، تم سب آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورها ان کے پشت سے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا جو بچا رہا، جس نے تقوی اختیار کیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم سب آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال ہوتا ہے. اصل میں سائل جو تھا اس کا سوال کیا تھا کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی شکلیں کیسے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں کبھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، عام آدمی کی جو ذہنی سطح سے بہت بلند ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے بتائیں، چاند چھوٹا ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو کیوں گھٹتا ہے، کیسے گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. تعلق کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ کے ہمیں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اوقات کا ایک پیمانہ ہے. تم ان اشکال کمر سے حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو. ایک بات جو ہمیں یہاں ذہن میں رکھنی ہے، چاند تو رات کو ہوتا ہے، تو دن میں کیا ہوگا؟ تو جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہو، ان کا تعلق سورج سے ہوگا. جیسے نمازوں کے اوقات، روزے کے لیے سحری و افطاری کے اوقات، اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جب ایک ماہ، 2 ماہ زائد کی مدت اس کا شمار کرنا ہوتا ہے تو وہ چاند کے حساب سے ہوگا. مثلا رمضان کے ایام 29 ہیں یا 30 ہیں. ایک بیوہ عورت ہے یا ایک مطلقہ عورت ہے، اس کی عدت وہ بھی قمری لحاظ سے ہوگی. مدت حمل بھی قمری حساب سے ہوگا. رضاعت وغیرہ قمری حساب سے ہوگا، چاند کے حساب سے ہوگا. زکوٰۃ کا حساب کتاب بھی جو ہے وہ قمری سال کے مطابق ہوگا. تو اس سے ہمیں جو معلوم ہوا کہ حقیقی اور قدرتی تقویم جو ہے وہ قمری ہی ہے. یعنی مواقیت، اللہ مت مواقیت للناس، اوقات کے پیمانے ہیں لوگوں کے لیے. حج کے اوقات بھی یہ بتاتا ہے. اور حج کے اوقات کیا ہیں، یعنی حج کے مہینے کون سے ہیں، تو وہ بیان کر دیے گئے. ماہ شوال، ذی قعد اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ایک اور چیز جو عرب میں پائی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں، وہ کیا تھی؟ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی، یعنی ادھر ہی کے رہنے والے ہوتے، اور اسی طرح حج سے واپسی کے بعد اگر حج کے دوران بھی ضرورت پیش آ جاتی گھر میں آنے کی، یا حج کرنے کے بعد، حج سے واپسی کے بعد، تو لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ گھر کے دروازے کے بجائے گھر کے پچھواڑے سے، پچھلی دیوار میں سے، کسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے آتے تھے. ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے آ گیا، یعنی فرنٹ ڈور سے آ گیا، تو سب نے اس نے بڑا اس کو لان کیا، اس کو لعنت اور ملامت کرنے لگے. تب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی. اور مسلم شریف، بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں دستور کیا تھا کہ احرام میں ہوتے ہوئے گھروں کی پشت کی جانب سے ہم لوگ آتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ بھلائی اس میں نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بھلائی تقوی میں ہے، بھلائی نیکی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ہے.
انصار کا ایک روایت کے مطابق یہ دستور تھا کہ سفر سے بھی جب واپس آتے تو گھر کے دروازے سے نہیں گھستے تھے. یہ بھی زمانہ جاہلیت کے جو ہے قریشوں نے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر لیا تھا. انہوں نے اپنا نام حمص رکھا تھا کہ احرام کی حالت میں یہ براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے، لیکن جو قریش نہیں ہوتے تھے باقی سب لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے. صرف قریش حمص ہونے کی وجہ سے فرنٹ ڈور سے انٹر ہوتے تھے، باقی سب بیک سائڈ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اس طرح ایک معاملہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، وہاں سے آپ اس کے دروازے میں سے نکلے. آپ ایک انصاری صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی والے دروازے سے نکلے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح دروازے سے کیوں نکلا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا کیا، مانا کہ آپ حمص میں سے ہیں لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ نیکی اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، آپ اپنے آپ کو الگ کرنے تمام لوگوں سے. نیکی پرہیزگاری میں ہے، نیکی بچے رہنے میں ہے. کیا بچے رہنے میں ہے؟ گناہوں سے بچے رہنے میں ہے. پھر حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. بعض روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا اور ابھی بھی ہے کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے اور پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے کی طرف سے آتے تھے. اور اس آیت میں انہیں اس سے بھی روک دیا گیا. اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بھی کچھ کا یہ دستور تھا تو دین اسلام نے ان سب کی تردید فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو حکم دیے ہیں ان کو بجا لاؤ، میں نے جن کاموں سے منع کیا ہوا ہے ان سے باز آ جاؤ اور میرا ڈر رکھو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے کام آئیں گی، انہی چیزوں کی وجہ سے تم سب فلاح پاؤ گے. آج بھی زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں ایجوکیٹڈ طبقے میں بھی موجود ہیں افسوس کے ساتھ. اگر وہ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بدگمانی کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا واپس آ جائیں گے، نہیں ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے. یہ چیزیں ہمارے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. کیا فائدہ ہونا ہے، کیا نقصان ہونا ہے، کیا نفع ملنا ہے، کیا نہیں ملنا. یا کوئی خاص لوگ ہیں، اگر کسی خاص بندے نے بات کر لی، نہیں یہ جب بھی مجھ سے بات کرتی ہے میں سفر پہ جاتی ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو آپ نے اپنے دماغ میں اس طرح کی سوچ رکھی ہوئی ہے. نفع نقصان تو اللہ دیتا ہے. مت ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے اور ان چیزوں کو بیس بنا کر ان چیزوں پر آپ زیادہ، اس کا مطلب ہوا نا ایمان رکھ رہے ہیں کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بس ہم سفر نہیں کر سکتے، نقصان ہوگا. یا ایون لوگ منگل والے دن سفر نہیں کرتے اور اس کے علاوہ کچھ خاص لوگ ہیں ان سے نہیں ملتے کہ ان سے بات کی تو نحوست ہوگی. تو یہ ساری ذہن کی ایک اور شیطانی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیں گے تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دور ہو جائیں گے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے آداب بتائے ہیں، ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. وہ اسی لیے سکھائی ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، اللہ کا نام لے کر نکلیں گے، تو پھر اگر اللہ کی طرف سے نقصان ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جو آپ اللہ کا نام لے کر نکلے ہیں اس کی برکت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ کے ملائکہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ دیں. اس سے ایمان کے ڈگمگانے کا 99% خطرہ ہوتا ہے. انسان اللہ پر کم اور چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم سب جنگ کرتے ہیں تم سے، لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو. This is a beauty of دین اسلام
یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان اتنے عرصے تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، مکہ میں بھی ظلم و ستم برداشت کیا، اب مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں، اور یہاں پر یہ جہاد کا پہلا حکم نازل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم لڑو، قاتلو، قتل کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، جنگ کرنا، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ مکہ میں آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی تاکید کی جاتی رہی۔ مدینے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، تو پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ تو سورہ حج میں نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے اجازت دے دی تھی وہ کریں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو پھر تم مجھ سے لڑو، لڑو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن لڑائی کرتے وقت بھی تم نے خیال کرنا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جن لوگوں سے لڑائی کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھایا تمہیں کوئی پیسہ، مال، دولت یا جگہ نہیں چاہیے، تم نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہے۔ تو اس آیت میں مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی۔ مکہ میں تو مارتے تھے، شہید کر دیتے تھے، لیکن صبر کا حکم تھا جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب یہاں اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی مار رہا ہے تو تم نے آگے سے اپنے دفاع میں جنگ کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حد سے نہیں بڑھنا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا وقتلوہم، ان سے لڑو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور انہیں نکالو، من حیث، جہاں سے اخرجوکم، ان سب نے تمہیں نکالا، والفتنة، اور فتنہ اشد، بڑا سخت ہے، من القتل، قتل سے بھی، ولا تقاتلوہم، نہ تم ان سے جنگ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس جگہ پر لڑائی کریں، جنگ کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم ان سے جنگ کرو، قتل کرو انہیں، کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، کافروں کی سزا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی موقع پیش آئے تم ان سے لڑائی کرو، تمہارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لو، یعنی عدلے کا بدلہ۔ یہ فتنہ ہے، یعنی جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں نکالو، تم ان سے مسجد حرام میں لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے جب تک کہ وہ تم سے وہاں پر لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اس میں بھی تم نے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے حد سے نہیں بڑھنا۔ اب حد سے بڑھنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو، بچوں کو اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں انہیں قتل نہ کرو، ایون پھلدار درخت کاٹنے سے منع کر دیا، کھیتیوں کو جلانے سے منع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاشوں کو بگاڑنے سے منع کر دیا، مویشیوں کو برباد نہ کرو، کھیتوں کو برباد نہ کرو، یعنی جہاں قوت استعمال کرو، جہاں ضرورت ہے صرف اتنی۔ اور یہاں پر فرمایا کہ مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں تو کسی صورت میں بھی تم نے قتال نہیں کرنا، یہ اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، یہ حرمت والا ہے روز اول سے۔ تو جب وہاں کے دیکھیں کانٹے بھی نہ اکھیڑے جائیں، وہاں کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، تو جنگ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس صورت میں کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، وہ تم سے لڑائی کریں، پھر تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ اللہ متا ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور
فتنہ کے بڑا وسیع معنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس آیت کو مزید میں کل کی کلاس میں بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔